नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल मुमिनून बामानी बामुहावरा तर्जमा और उसके बाद उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 23। वालक़द और अलबत्ता तहक़ीक़ अरसलना हमने भेजा नूहन नूह को अलैहिस्सलातु वस्सलाम इला कौमिही उसकी कौम की तरफ। फ़काला तो कहा उन्होंने कहा उसने कहा या कौम इब्दुल्लाह ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो। मालकुम नहीं है तुम्हारे लिए मिन इलाहिन कोई और माबूद गैरो उसके सिवा। अफला तत्तकून क्या फिर तुम डरते नहीं। आयत नंबर 24। फ़कालल मलाउल्लज़ीना कफ़रू फ़कालल मलाउल्लज़ीना तो कहा उन सरदारों ने जिन्होंने काफ़रू कुफ़र किया मिन कौम ही उसकी कौम में से मा हाज़ा नहीं है ये इल्ला मगर बशर मिस्लुकुम बशर इंसान बशर मिस्लुकुम तुम्हारे जैसा तुम्हारी मिसल। युरीदो वो चाहता है अन यतफ़ज़्ज़ला ये कि वो बरतरी हासिल करे अलैकुम तुम पर। वलाउ और अगर शाअ अल्लाह चाहता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लअनज़ला तो अलबत्ता नाज़िल करता मलाइकतम फ़रिश्ते। मा समिअना नहीं हमने सुनी बेहाज़ा ये तौहीद की बात बशर भी नबी होता है बेहाज़ा ये फ़ी आबाइनल अव्वलिन अपने पहले बाप दादों में से। आयत नंबर 25। इन नहीं है होवा ये इल्ला मगर रजुलुम एक आदमी ही बही उसको जन्नातन जुनून है फ़तरब्बसू लिहाजा तुम इंतज़ार करो बही उसका हत्ताहीन एक वक्त तक। आयत नंबर 26। काला नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रब्बिन्सुरनी दरख्वास्त की रब्बिन्सुरनी ए मेरे रब तू मेरी मदद फरमा बिमा बसबब उसके जो कज़्ज़बून उन्होंने मुझे झुठलाया। आयत नंबर 27। फ़अौहैना अल्लाह फरमाते हैं चुनांचे हमने वही की इलैहि उसकी तरफ अनिस्ना इल फुल्का ये कि तू बना कश्ती बेआयुनिना हमारी आँखों के सामने व वाह्यना और हमारी वही के मुताबिक। फ़ायदा फिर जब जा आ जाए अमरोना हमारा हुक्म वफ़ारत तनूरों और उबल पड़े तनूर। फसलुक तो दाखिल कर सवार कर फ़ीहा उस कश्ती में मिन कुल्ले ज़ौजैन इस्नैन मिन कुल्लिन हर किस्म से ज़ौजैन इस्नैन जोड़े जोड़े हर एक से नर और मादा जोड़े जोड़े दोनों। व अहलका और अपने घर वालों को इल्ला मन सवाए उसके के साबा का जो पहले गुज़र चुका। अलैहिल कौलो इसके बारे में अल्लाह का हुक्म मिनहुम उनमें से वला तो ख़ातिबनी और ना बात कर मुझसे फिल्लदीना उन लोगों के बारे में ज़ालमू जिन्होंने जुल्म किया इन्नहुम बिलाशुबा वो सब मुग़रक़ून डबोए जाएंगे। आयत नंबर 28। फ़ैज़स्तवैता चुनांचे जब पूरे तौर पर बैठ जाए अंत तू वमम्मा का और वो जो तेरे साथ हैं अललफुल के कश्ती पर फ़कुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तो कह तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं अल्लज़ी वो ज़ात जिसने नजाना हमें नजात दी मिनल कौम ज़ालिमीन ज़ालिमों की कौम से। आयत नंबर 29। वकुल और तू कह रब्बे अनज़िलनी
اے میرے رب تو اتار مجھے منزلا مبارکن، اتارنا بابرکت، وانتا اور تو خیر المنزلین سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ آیت نمبر 30، انا بلا شبہ فی ذالک، اس واقعے میں لآیتن البتہ نشانیاں ہیں، وَإِن اور بلا شبہ، وَإِن کننا اور بلا شبہ ہم ہیں، لمبتلین البتہ آزمانے والے۔ اب با محاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح۔ آیت نمبر 23، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ فرماتے ہیں بلا شبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، چنانچہ نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا الہ، معبود، حاجت روا، مختار کل، تمام کاموں کا مدبر الامور، دستگیر، گنج بخش، رنج بخش کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ تمہارا الہ، معبود کوئی نہیں ہے۔ افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ آیت نمبر 24، فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما ھذا الا بشر مثلکم، چنانچہ اس کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تم جیسا ہی بشر ہے، یہ تو تمہارے جیسا ہی انسان ہے، تمہارے جیسا ہی بشر ہے، مثلکم تمہاری مثل ہے، یرید ان یتفضل علیکم، وہ چاہتا ہے کہ تم پر فضیلت پائے، برتری پائے، یعنی یہ تو تمہارے جیسا ہی انسان ہے، یہ کس طرح نبی اور رسول ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا اصل مقصد اس سے تم پر فضیلت اور برتری حاصل کرنا ہے۔ یرید ان یتفضل علیکم، وہ چاہتا ہے کہ تم پر فضیلت پائے۔ ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اور اگر اللہ رب العزت چاہتا تو آسمان سے فرشتے نازل کر دیتا، اس بشر کو نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی، آسمان سے فرشتے نازل کرتا۔ یعنی اگر واقعی اللہ اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھانا چاہتا کہ عبادت کے لائق صرف وہی ہے تو وہ کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتا، کہ کسی انسان کو وہ آ کر ہمیں توحید کا مسئلہ سمجھاتا، فرشتہ آتا، بشر نہ آتا۔ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اور ہم نے اپنے پہلے باپ دادا میں سے یہ توحید نہیں سنی، ان سے یہ ہم نے توحید نہیں سنی جو نوح علیہ السلام سنا رہے ہیں۔ یعنی اس کی دعوت توحید ایک نرالی دعوت ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود، دستگیر اور مختار کل نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ نرالی اور عجیب سی دعوت ہے، اس سے پہلے ہم نے اپنے باپ داداؤں کے زمانے میں تو یہ سنی ہی نہیں۔ آیت نمبر 24، ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اگر اللہ چاہتا تو آسمان سے فرشتے نازل کرتا، ہم نے اپنے پہلے باپ دادوں میں یہ توحید نہیں سنی۔ آیت نمبر 26، ان هو الا رجل بہ جنۃ فتربصوا بہ حتی حین، یہ ایک آدمی ہی تو ہے جس کو جنون لاحق ہے، جس کو جنون ہے، لہذا تم ایک وقت تک اس کے بارے میں انتظار کرو۔ یہ ہمیں اور ہمارے باپ دادوں کو بتوں کی عبادت کرنے کی وجہ سے بیوقوف اور کم عقل سمجھتا ہے اور کہتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود دیوانہ ہے، مجنون ہے، اس کو ایک وقت تک مہلت دو، ڈھیل دو، موت کے ساتھ ہی اس کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی، یا ممکن ہے اس کی دیوانگی ختم ہو جائے اور اس دعوت کو وہ چھوڑ دے، ترک کر دے۔ آیت نمبر 26، ان هو الا رجل بہ جنۃ فتربصوا بہ حتی حین، یہ ایک آدمی ہی تو ہے
جس کو جنون لاحق ہے، لہذا تم ایک وقت تک اس کے بارے میں انتظار کرو۔ آیت نمبر 26، قال رب انصرنی بما کذبون۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، دعا کی، اے میرے رب میری مدد کر کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ 950 سال کی تبلیغ اور دعوت کے بعد بالآخر نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اپنے رب سے فریاد کی، اپنے رب سے دعا کی۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ نوح علیہ السلام نے رب سے دعا کی، یا اللہ میں مغلوب ہو گیا اور کمزور ہوں، میری مدد کر۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ میری نگرانی اور ہدایت کے مطابق کشتی تیار کرو۔ آیت نمبر 27، فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔ چنانچہ ہم نے اس کی طرف، اللہ فرماتے ہیں چنانچہ ہم نے اس کی طرف وحی کی، یعنی نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ۔ پھر جب ہمارا حکم آ جائے، جب ہمارا یعنی ان کی ہلاکت کا حکم آ جائے، وفار التنور، اور تنور ابل پڑے۔ التنور پر حاشیہ سورہ ہود میں گزر چکا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد ہمارے نزدیک کا معروف تنور نہیں، ہمارے جو ہم کہتے ہیں جس میں روٹیاں لگاتے ہیں وہ تنور اس سے مراد نہیں ہے جس میں روٹی پکائی جاتی ہے، بلکہ روئے زمین مراد ہے کہ ساری زمین ہی چشمے میں تبدیل ہو گئی، نیچے زمین سے پانی چشموں کی طرح ابل پڑا۔ نوح علیہ السلام کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب پانی زمین سے ابل پڑے، وفار تنور، اور تنور ابل پڑے، فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ۔ تو اس میں سے ہر قسم کے جوڑے سے دو جوڑے نر اور مادہ، اور اپنے اہل و عیال ان کو سوار کر لے، یعنی حیوانات، نباتات اور ثمرات ہر ایک میں سے ایک ایک جوڑا نر اور مادہ کشتی میں رکھ لے تاکہ سب کی نسل باقی رہے۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ سوائے اس کے کہ جس کے متعلق ان میں سے ہمارا قول پہلے آ چکا ہے، ہمارا حکم آ چکا ہے، یعنی جن کی ہلاکت کا فیصلہ ان کے کفر اور طغیان کی وجہ سے ہو چکا ہے، ہم کر چکے ہیں، جس کو زوجہ نوح اور اس کا پسر یعنی جن کے بارے میں ہم ہلاکت کا فیصلہ کر چکے ہیں ان کو کشتی میں نہیں بٹھانا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور تو مجھ سے ظالموں کے بارے میں بات نہ کرنا، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بلا شبہ بے شک وہ غرق کیے جائیں گے۔ یعنی جب عذاب کا آغاز ہو جائے تو ان ظالموں میں سے کسی پر رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اے نوح ان پر رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو کسی کی سفارش کرنی شروع کر دے، کیونکہ ان کے غرق کرنے کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہے، کیا جا چکا ہے۔ آیت نمبر 28، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، پھر جب تو اور تیرے ساتھی اطمینان سے کشتی پر سوار ہو جائے تو کہہ، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو نوح جب کشتی پر سوار ہو جاؤ تو اور تیرے ساتھی، تو دعا کر، ہمیں پکار کے تمام تعریفیں، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، تمام حمدیں، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہی ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ آیت نمبر 29، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور کہہ، اے میرے رب، کشتی میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا تاکہ اس نے ظالموں کو بالآخر غرق کر کے ان سے نجات عطا فرمائی، اور کشتی کے خیر و عافیت کے ساتھ کنارے پر لگنے کی دعا کرنا۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور کہہ، اے میرے رب،
تو مجھے بابرکت اتارنا اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دعا بھی پڑھ لے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سواری کے وقت پر بیٹھنے کے لیے پڑھتے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ دعا بھی پڑھ لیں۔ آیت نمبر 30، ان فی ذالک لآیۃ وانا کنا لمبتلین، بے شک اس واقعے میں بھی نشانیاں ہیں اور بلا شبہ ہم ہی آزمانے والے ہیں۔ یعنی اس واقعے میں نوح علیہ السلام میں کہ اہل ایمان کو نجات اور کافروں کو ہلاک کر دیا گیا، نشانیاں ہیں اس امر پر کہ انبیاء جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آتے ہیں ان میں وہ سچے ہوتے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور کشمکش حق و باطل میں ہر بات سے آگاہ ہے، اور وقت آنے پر اس کا نوٹس لیتا ہے اور اہل باطل کی پھر اس طرح گرفت کرتا ہے کہ اس کے شکنجے سے کوئی نکل نہیں سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور ہم انبیاء اور رسل کے ذریعے سے یہ آزمائش کرتے رہتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔